अस्सलाम वालेकुम। शरह दस्तूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। आज 10 अप्रैल का दिन, पाकिस्तान में आइन की जीत, और ये किसी की हार या किसी की शिकस्त का दिन नहीं है, ये आइन की जीत का दिन है। वो लोग जो आइन को कागज़ का टुकड़ा या रद्दी का टुकड़ा समझते हैं, आज तारीख़ ने एक मरतबा फिर साबित किया है कि ये आइन ही है जो हमें बांध के रखता है, और हम कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है कि हम बग़ैर किसी अवाम की जो राय है उसको रौंद कर, और अवाम जो कि असल जमहूर है उसकी राय को रौंद कर हम आगे बढ़ते चलें। ये सबक है बहुत सारे उन लोगों के लिए जो आइन को कागज़ का टुकड़ा समझते रहे। दुआ यही है कि इस दुआ से हम ये शुरू करते हैं कि पाकिस्तान एक जमहूरी पार्लिमानी वफाकी पाकिस्तान जो है वो आगे बढ़े, और इस उम्मीद के साथ शरह दस्तूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ, और मेरे साथ हैं जनाब नासिर इकबाल और हसनात मलिक। ये जो कुछ हुआ, आखिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जब अपना ताले खोले, अपने दरवाज़े खोले, ये देखते हुए कि कोई आइन को रौंदने चला है, तो फिर क्या हुआ सब ने देखा। अफसोस इस बात का है कि वज़ीर आज़म इमरान खान, जिसे इसी सुप्रीम कोर्ट ने सादिक और अमीन डिक्लेयर किया, इसी इमरान खान जिसने लोगों के घर गिराए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बनी गाला को रेगुलराइज करने का हुक्म दिया। बिलाखिर वो भी इस हद तक मजबूर हो गई कि इमरान खान जो कि आइन को खिलौना समझ रहे थे, फिर आइन पर अमल दरामद करवाना पड़ा। यही पाकिस्तान के अवाम की जीत है। लेकिन इस सारी सूरत हाल के बाद कि अब आगे क्या होगा, जो इमरान खान ने इक़दामात किए बतौर वज़ीर आज़म, आइन से जो खिलवाड़ करने की कोशिश की, क्या ये सब कुछ भूला जाएगा? क्या पाकिस्तान की वो सॉवरेनिटी का नाम लेकर, आइन से वफ़ादारी का नाम लेकर आइन को रौंदने की ये जो कोशिशें की गईं, इन कोशिशों के हवाले से क्या वफाकी हुकूमत और स्टेट फंक्शनरीज़ का आइनी किरदार क्या होना चाहिए? क्या ये सब कुछ माफ़ कर दिया जाएगा? नासिर साहब, आप क्या समझते हैं? देखिए क़य्यूम साहब, पहले तो बात यह है कि ये आज का दिन खुशी का भी दिन है और थोड़ा सा गम का भी दिन है। खुशी का दिन है कि ये चलो एक आइन को अहमियत मिली और एक प्रोसेस जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था वो अल्टीमेटली हो गया। लेकिन मुझे थोड़ा सा अफसोस ये है कि अगर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ये काम ग्रेस के साथ करते तो ज़रा उनकी इज़्ज़त बढ़ती। ये उन्होंने जिस तरीके से किया, देखें ये कोई अच्छी बात नहीं है। उन्होंने बहुत ही बुरा इंप्रेशन दिया है और ये क्लियर कट उन्होंने इंप्रेशन दिया है कि मेरे लिए आइन कुछ भी नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, जो आपने कहा कि अब क्या होगा, दो चीज़ें जहन में रखें। पार्लियामेंट ने आज जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की वोटिंग हुई है ना, वो 12:02 पे हुई है। इट मीन्स कि दिन ख़त्म हो गया तो वायलेशन हो गई है। नहीं, देखें, प्रोसेस शुरू करवा दिया था, लेकिन काउंटिंग 2 मिनट के बाद हुई है ना, तो अब ये ज़रा टेक्निकल है ये, लेकिन मेरा ख़्याल है कि वायलेशन हो गई है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की। और आपको याद होगा जो अप्रैल 3 को जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, एक तो उन्होंने ये कहा था कि इस सिचुएशन का कोई फ़ायदा नहीं उठाएगा, साथ ही उसने ये भी कहा था कि ये कनेक्टेड है 2009 के फैसले से। आपको मालूम है ना, 2009 में जो सिंध हाई कोर्ट बार का, उस पर उन्होंने जो इमरजेंसी की थी, परवेज़ मुशर्रफ साहब ने इम्पोज़ की थी, उसके सारे जो थे ऑर्डर्स, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था। और उसमें जो उन्होंने जजेस PCO में लगाए थे उसको भी कर दिया था। उसके अलावा जितने भी डिसीजन लिए थे उनको भी नल एंड वॉइड करवा दिया था। और उसी वजह से बाद में और भी केसेस लगे, और उसके बाद उन पे फिर ट्रीज़न का केस अल्टीमेटली बना था। मैं ये नहीं कह रहा कि ट्रीज़न का केस बनना चाहिए। मेरी ये दुआ है कि जो अब नई हुकूमत बनी है ये इकॉनमी में फोकस करे और ये विच हंटिंग को छोड़ दे। ये उन जेब नहीं देता। ये सिर्फ फोकस करे वेलफेयर ऑफ द पीपल, इकॉनमी को ठीक करे, तो लोग हमेशा के लिए याद रखेंगे। अदरवाइज़ फिर इनकी हुकूमत और उनकी हुकूमत में कोई फ़र्क नहीं होगा। हसनात साहब, जो इक़दामात हुए, क्या ये सब इक़दामात
بھلا دیے جائیں گے کہ کس طرح سے کوشش کی گئی. اگر ہم دیکھیں جنرل پرویز مشرف نے 3 نومبر کو کیا کیا تھا, اس نے آئین کو ہیلڈ ان ابینس کیا تھا اور ایک جو عدلیہ کا ادارہ تھا اس کو غیر مؤثر کر دیا تھا. آج بھی بنی گالہ کے اندر بیٹھ کر یہی کوشش نہیں کی جاتی رہی, اور اسپیکر جو ہے اس نے حلف لیا تھا کہ میں آئین کا وفادار رہوں گا, لیکن انہوں نے آئین سے اور وفاداری تو کیا کرتے, انہوں نے عمران خان سے وفاداری نبھائی اور استعفیٰ دلوا دیا عمران خان نے ان سے, لیکن خود آخری وقت تک استعفیٰ نہیں دیا. میرا خیال ہے قیوم صاحب 3.5 سال ہی عمران خان صاحب تقریباً یہی کام کرتے رہے, لیکن فرق یہ ہے کہ جو لائے تھے ان کو اب وہ انہوں نے ساتھ دینا چھوڑ دیا تھا, جو بھی تھے, میں اب زیادہ نہیں جانا چاہتا. تو پہلے بھی دیکھیں نا, میڈیا کے خلاف انہوں نے کریک ڈاؤن کیا. سب سے زیادہ جو اس وقت ان کے خلاف ٹف ٹائم اگر عمران خان کو کسی نے مقابلہ کیا اور جس کو ٹف ٹائم ملا وہ میڈیا کو ملا, اور دوسرا جو ان کو مقابلہ کیا وہ وکلاء نے کیا, بار نے کیا, سپریم کو جو سول لبرٹیز کے حوالے سے ان کے جو معاملات تھے, اور پھر جس طریقے سے ایک جج کے خلاف ریفرنس فائل جس طرح وہ فسطائیت کی طرف جا رہے تھے, یہ چیز, اور سپریم کورٹ کو ڈیوائیڈ کرنے میں بھی ان کا اپنا رول ہے. اب یہ کہتے ہیں نا کہ میرا نہیں رول ہے اس میں, جی اسٹیبلشمنٹ کا ہے, مجھے تو استعمال کیا گیا, یہ وہ اس طرح کی باتیں بھی کرتے ہیں. اب جب آف دا ریکارڈ لوگوں سے ملتے ہیں نا, لوگوں سے کہتے ہیں کہ میرا جسٹس قاضی فیصل کے ساتھ کیس کے ساتھ کیا کرنا. حالانکہ یہ اس چیز کو ہوں گے کہ فروغ نسیم صاحب جب ڈرافٹ کر رہے تھے تو یہ ناصر صاحب بھی اس چیز کو انڈورس کریں گے کہ عمران خان صاحب بھی فون پہ رابطے تھے فروغ نسیم صاحب کہ فروغ تمہارے ایم کیو ایم کو بھی اس نے کتنا جسٹس قاضی فیصل نے کیا ہے, یہ دیکھو وہ فلاں. تو یہ پورا شامل تھے صورتحال میں. تو دیکھیں میرا خیال ہے کہ جو ہے یہ بہت بڑی اس طرح ایک معاملہ ہے کہ جی جس طریقے سے انہوں نے آئین کی پامال کیا مختلف, اور جو جمہوریت کی آپ کہیں جو اساس ہے, یہ جمہوریت کی جو ہے نا جسے کہتے ہیں کہ کمپوننٹ یا جو مین جو وہ انہوں نے اپنے دور میں 3-4 سال میں نہیں کیا. تو وہ میرا خیال ہے کہ اب آپ کہیں گورننس اور وہ ساری چیزیں تو اپنی حد تک چلی گئی نا, لیکن اوور آل ہم جتنا جمہوریت کو انہیں نقصان پہنچایا کہ ہم لگتا یہ ہے کہ ہم ماشاء اللہ کے دور سے اب آج ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے آزاد ہو کے آ رہے ہیں. کیونکہ جب بڑے افسوسناک انہوں نے بھی لائز موومنٹ میں عمران خان صاحب شامل تھے, لیکن انہوں نے جو ہی 2012 کے بعد جو ہی جنرل پاشا سے ملے اور اس کے بعد جو پاور پالیٹکس شروع کی, اور جس طریقے سے انہوں نے کیا تھا کہ نا, انہوں نے یہ کہتے تھے مسنگ پرسن, اس میں انہوں نے کچھ نہیں کیا. فریڈم آف سپیچ پہ جن صحافیوں نے انہوں نے زیادہ پرائم ٹائم پہ جگہ دی, انہیں موقع, انہیں ایک پلیٹ فارم فراہم کیا, انہیں کو انہوں نے ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب نے اتنی بڑی غلطیاں کی ہیں, خاص کر جو سول لبرٹیز کے معاملات ہیں. میں اکانومی کی طرف نہیں جا رہا کہ وہاں تو بہت کچھ کیا ہے. تو ناصر صاحب بات حسنات کی بھی ہے کہ ٹھیک ہے ہم ان کی گورننس کی یہ چھوڑ دیتے ہیں, سارا کچھ چھوڑ دیتے ہیں, لیکن جو آئین کے ساتھ کرنے کی کوشش کی ہے, کیا آئین اس کے بعد اپنا راستہ لے گا یا اس پروسیس کو روکا جائے گا؟ کیونکہ دیکھیں آج تو ایک ایسی صورتحال تھی کہ تمام جو کانسٹیٹیوشنل ادارے ہیں وہ اپنے فنکشن کے اندر آئے اور انہوں نے بتایا کہ آئین سے چھیڑ چھاڑ کا کیا نتیجہ نکل سکتا ہے. ایک طرح سے شاید سب نے مل کے عمران خان کو ایک بہت بڑی مصیبت سے بچا دیا ہے, لیکن وہ جو کانسپریسی کا خط بنایا گیا جس کے ذریعے سے پاکستان کو عالمی برادری کے اندر ایک برا نام ملا, ہمارے سفارتی تعلقات متاثر ہونے والی بات ہوئی, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک ایسی فضا کریٹ کی اس کے اوپر کیا کچھ نہیں ہوگا. اور عمران خان صاحب احتساب کے بہت حامی تھے, تو کیا اگر بازی میں احتساب ہوا ہے تو عمران خان صاحب کو صرف اس لیے کہہ دیا جائے کہ ہاں ٹھیک ہے چلے گئے بس, اچھا ٹھیک ہے سب اچھا ہو جائے؟ نہیں دیکھیں قیوم صاحب, میں نے آپ کو بتایا نا کہ اگر یہ وچ ہنٹ, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وچ ہنٹنگ کی بات میں کوئی بھی نہیں کر رہا. کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن ہوئی ہے, اور کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن بہت ہی گریو ہوتی ہے. یعنی کہ یہ کوئی مذاق نہیں ہے, یہ 302 نہیں ہے کہ ایک بندے نے قتل کیا
اور اس کو مطلب یہ اس سے بھی بڑی سزا ہے. لیکن میرا کہنے کا یہ مقصد ہے کہ آپ یہ آہستہ آہستہ کریں، لیکن پہلے فوکس ویلفیئر آف دی پیپل پہ ضرور کریں. فی الحال یہ مجھے پتہ ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے شاید انٹیریئر منسٹر بننا ہے، وہ تو چھوڑیں گے نہیں، یہ تو انہوں نے پہلے کا اعلان کیا ہوا ہے. لیکن اگر آپ میں اعلان کیا ہوا ہے یا وہ دیکھیں گے. جو دیکھیں بات یہ ہے کہ عمران خان کے خلاف بھی کوئی انتقامی کارروائی نہیں ہونی چاہیے، اور جو ہے اس میں سب کو بڑے دل کا مظاہرہ ضرور کرنا چاہیے. لیکن جو آئین کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی گئی ہے، کیا ان کے دور کا احتساب نہیں ہونا چاہیے؟ نہیں، دیکھیں میں نے آپ کو یہ بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا، یہ انتہائی سیریس میٹر ہے. لیکن اس میں ان کی گورنمنٹ، ان کو یہ بتانا ہوگا کہ ہماری گورنمنٹ آپ کی گورنمنٹ جیسی نہیں ہے، ہماری گورنمنٹ ٹوٹلی ڈیفرینٹ ہے. یہ گریسفل گورنمنٹ ہے، یہ لوگوں کے مسائل کو سمجھتی ہے اور ان کو آرام دینا چاہتی ہے، ان کی زندگی میں سکون لانا چاہتی ہے. مطلب یہ کریں، لیکن فوکس، میرا کہنے کا مطلب ہے، دیکھیں ڈپلومیسی میں آپ کی طبیعت، آپ کے ملک کو بہت نقصان پہنچا دیا ہے خان صاحب نے. آپ کے جو بھی آئسولیشن کی گئی تھی اس سے بھی اتنا خطرناک ہو گیا کہ آپ کی پاکستان کو اس وقت کوئی ملک سیریس لینا ہی نہیں چاہتا. اور یہ جو انہوں نے جس طرح کیبل کو استعمال کیا ہے، یہ اتنا خطرناک کام ہے کہ اب پاکستان کے جو اس کی تحقیقات نہیں ہونی چاہیے؟ دیکھیں میں سن تو لینا، ڈپلومیٹ سے اب ہمارے جو ڈپلومیٹ جو باہر سرو کر رہے ہیں ان کو اب کوئی بلائے گا بھی نہیں. وہ کہیں گے کہ یہ اتنے ارریسپانسبل اسٹیٹ ہیں کہ ہماری باتیں یہ لیک کر دیتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے جو میسیجز آتے ہیں نا فارن آفس میں، وہ کوڈڈ ہوتے ہیں اور ان کا کلر بھی ڈیفرنٹ ہوتا ہے، اور وہ جو ہے نا وہ ڈسائفر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ ڈسائفر ہوتے ہیں اور یہ صرف فار آئیز اونلی ہوتے ہیں، یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہوتے، کنزپشن کے لیے نہیں ہوتے. یہ بیسیکلی آپ کو بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ فلاں کیپٹل میں یا فلاں اس میں ملک میں یہ آپ کے ملک کے بارے میں یہ سوچا جا رہا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ یہ دشمنی کرنے کے چاہ رہے ہیں اور وہ جا کے آپ کے پر حملہ کر دیں گے، ایسا کچھ نہیں ہوتا. حسنات صاحب، اگر دیکھا جائے عمران خان صاحب نے اپنے اقتدار کو کتنے دن طول دے سکتے تھے، اس کو طول دینے کے لیے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی جیسی جو ایک سینسٹیو فورم ہے، اس فورم کو بھی اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی. تو کیا یہ سب کچھ آنکھیں بند کر لی جائیں گی اس سے؟ نہیں، میرا خیال ہے انہوں نے اپنی تباہی کی ہے، جو ایروگنس دکھائی، جس طریقے سے وہ اپنی انا سے باہر نہیں نکلے. پاکستان کا نیشنل انٹرسٹ سے زیادہ انہوں نے اپنی جو انا ہے اس کو نہیں چھوڑا، گو اپ کیا. جو میرے لیے بڑے تکلیف دہ تھی کہ انہوں نے بڑا پن نہیں دکھایا. حکومت کا کام ہوتا ہے وہ بڑا پن. لیکن پی ٹی آئی ایسا لگا کہ وہ تھرو آؤٹ 3.5 سال بلکہ وہ اپوزیشن میں رہی، ایسا بلکہ بیشنگ انہوں نے کی اسٹارٹ کرتے تھے. جو ایوان چلانا تھا وہ نہیں چلایا، لڑائی عدلیہ میں کرائی، جوڈیشری کو 2 ڈیوائڈ کیا، وکلاء کو خریدنے کی کوشش کی، نہیں وکلاء خریدے گئے. صحافیوں کو ان کے دور کے اندر اٹھایا گیا. ہمارے دوست مطیع اللہ جان صاحب کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا، اور بھی جو اسد طور ہیں اور بھی سارے لوگ ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ جیسے قاضی فیصل کیس میں عمران شفقت، عامر میر، رضوان رضی، بالکل جسٹس قاضی فیصل کیس میں جو سینسرشپ رہی میڈیا کے اوپر مسلسل، بالکل وہ رہی. تو ساری چیزیں رہیں. میرا خیال ہے کہ یہ چیز ان کے لیے جو ہے، جو انہوں نے آج کا ایپیسوڈ کیا ہے، میرا خیال ہے ایک تو وہ نیریٹو بنا رہے تھے امریکہ، اینٹی امریکہ کہ میں، حالانکہ انہیں دیکھنا چاہیے کہ جماعت اسلامی 1980 سے اینٹی امریکن، 1980 سے نہیں، اپنی انسیپشن سے اینٹی امریکہ، لیکن وہ نہیں چل سکا نا نظام. وہ یہی چلا رہے ہیں. ایک تو وہ نیشنل انٹرسٹ کے خلاف ہے جو وہ کر رہے ہیں. آپ کسی بھی آئی آر کے اسٹوڈنٹ، انٹرنیشنل ریلیشن کے اسٹوڈنٹ کو، یا کوئی تھوڑا بہت بھی سمجھ بوجھ والا جو ڈپلومیسی انٹرنیشنل ریلیشن کو سمجھتا ہے، اس سے پوچھیں کہ جی جو عمران خان صاحب کر رہے ہیں یہ کیا ٹھیک کر رہے ہیں، اس کا نیشنل انٹرسٹ پہ کیا اثر پڑے گا، یا وہ اپنی پارٹی کے لیے کیا کر رہے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کو یہ ہے کہ وہ بائیڈن نے مجھے کال نہیں کی، اب میں ان سے پوچھ لوں گا بائیڈن امریکہ اور آپ کہاں ہیں بائیڈن کا. یہ ناصر صاحب آپ امریکی ایجنٹ ہو جائیں گے، کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ نہیں، مطلب دیکھیں نا کہ وہ بائیڈن کی جی اس نے مجھے کال نہیں کی تو میں اب یہ کر دوں. اب مجھے بتائیں، یہ تو چلے محمد سلمان نے آپ کے ساتھ اچھے معاملات رکھے، آپ نے ایسی کچھ معاملات کیے کہ محمد سلمان بھی آپ سے دور ہو گئے، وہ جو سعودی پرنس ہیں. چائنا بھی آپ سے ناراض تھا، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ امریکہ کو بھی ناراض کیا اور اپنی آخری تقریر میں کہا انڈیا کی تعریف.
دیکھیں نیشنل انٹرسٹ جو ہوتا ہے نا نیشنل قیوم صاحب اس میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ پھر اس کے بعد اس میں کیا کرے گا؟ اس میں آئین کے جذبات ساتھ نہیں چلتے، چھیڑ چھاڑ۔ اس میں جذبات نہیں چلتے. اگر یورپ جو ہے وہ امریکہ پہ ڈیپینڈنٹ ہے، آسٹریلیا ڈیپینڈنٹ ہے. دیکھیں میں یہ نہیں کہتا کہ ان کی بالکل آپ بیٹھ جائیں، ایک بیلنس رکھیں ڈپلومیسی میں، اور وہ نہیں ہے. ناصر صاحب ایک چھوٹی سی بات کہ امریکہ میں جب آتی ہے نا اکنامک کرائسس تو چائنا میں بھی آ جاتی ہے. یہ ذرا ذہن میں رکھیے، ہم امریکن ایجنٹ نہیں ہے، لیکن ایک یہ ریالٹی ہے کہ اکانومی پوری دنیا کی چلتی ہی اس وجہ سے ہے. اور پھر اب ڈالر آپ کو پتہ ہے. اچھا دوسری بات ہے قیوم صاحب، ہم کل ایک جگہ بیٹھے تھے تو وہاں ایک صاحب آئے تھے، میں زیادہ ڈیٹیل میں بات نہیں کروں گا، لیکن انہوں نے کیا بات کی تھی. انہوں نے کہا تھا میں نے 3 گورنمنٹس کو سرو کیا ہے، لیکن یہ وہ گورنمنٹ واحد تھی جو رتھ لیس تھی اور ہارٹ لیس تھی. یہ کہتی تھی کہ ہمیں فلاں بندے کا سر چاہیے، یہ اس نے کہا تھا نا. بلکہ دوسری گورنمنٹس کو بھی شکایتیں ہوتی تھیں لوگوں سے، لیکن وہ اس حد تک نہیں جاتے تھے. لیکن یہ کہتے تھے کہ نتھنگ ڈوئنگ، ہمیں سر چاہیے اس بندے کا. اور پھر اس نے ہمیں کچھ واقعات بھی سنائے. اچھا ناصر صاحب، جہاں پہ یہ سارا کچھ ہے وہاں پہ ایک سبق اور لوگوں کے لیے بھی ہے کہ ہم ہائیبرڈ رجیم جب بنائیں گے، آپ یہ دیکھیں کہ یہ تجربہ 3 سال کے اندر ناکام ہو گیا، اور 3 سال کے اندر اس بری طرح سے ہوا. ثاقب نثار صاحب سے لے کے جتنے تو ان کے لیے کیا سبق ہے؟ نہیں قیوم صاحب یہ بات سنیں، جو ہے نا جو بلاول صاحب کہتے ہیں ڈیموکریسی از دی بیسٹ ریونج. ڈیموکریسی نے دکھا دیا کہ میرے ساتھ پنگا کرو گے تو پھر یہی ہوگا، آئین کے ساتھ پنگا نہیں چنگا. نہیں چنگا. تو دیکھ لیں آپ نے اگر یہ تجربہ مزید کرنا ہے تو پھر آئندہ بھی ایسا ہی ہوگا. خوشائن بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ عموماً یہ کہتے تھے نا کہ جی وہاں ہماری کوئی سپریم کورٹ کے اندر کچھ ججز کے بعد جی وہ سخت ہیں ہمارے ناراض. وہ ججز جنہوں نے آرڈر پاس کیا، یہ جو لاسٹ آرڈر تھا یہ وہ تھا جس کو پی ٹی آئی سمجھتی تھی کہ جی ہمیں انہوں نے 4-5 سالوں میں بڑے بڑے کیسز میں ریلیف دیا. دیکھیں نا. اچھا کیسز سے آپ کو مجھے یاد آیا کہ عمران خان صاحب کے خلاف بہت سارے کیسز پڑے ہیں، جن میں سر فہرست جو ہے فارن فنڈنگ کیس، ممنوعہ فنڈنگ کیس جو ہے وہ الیکشن کمیشن میں ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر توشہ خانہ کیس ہے. جس طرح کی کہانیاں آئی ہیں، اور بھی ابھی تو پتہ نہیں کیا کچھ کھلے گا اب اٹارنی جنرل اور صاحب تو ہے نہیں، کیا ہوگا. تو توشہ خانہ اس طرح ڈیفینڈ اب نہیں ہوگا. نہیں وہ میں بھی ٹھیک ہے پرائیویٹ کونسل ہو جائیں یا، لیکن اب اس طریقے سے نہیں ڈیفینڈ ہوگا. اور توشہ خانہ کے بارے میں ناصر صاحب کو پوری سٹوری پتہ ہے کہ وہ کیا وجہ ہے. میرا خیال ہے ناصر صاحب آج آپ کچھ رازوں سے پردہ ہٹا دیں، وہ کچھ دن انتظار اشارہ دے دیں. نہیں مطلب کہنے کا مطلب ہے آپ کو بڑھانا ہے تو آپ نہیں دیکھیں وہ کچھ دن اور تھوڑا ہم دوبارہ پروگرام کریں گے، ڈیٹیل میں کریں گے، لیکن وہ بات ذرا ہلکا سا اشارہ دے دیں. مطلب اس میں یہ ہے نا کہ جیولری سے لے کے گھڑی کوئی چیز نہیں چھوڑی. موبائل فون تو اب چھوڑے نا، میں آپ کو کیا بتاؤں. وہ نہیں، لیکن وعدہ کریں کہ آپ جو ہے یہ تفصیلات ہمارے ساتھ، ہاں، ہمارے AQS لائیو کے ناظرین آپ پہ بہت رلائے کرتے ہیں، آپ نے یہ شیئر کرنی ہے. میں ضرور کروں گا، لیکن میرا مطلب ہے کہ تھوڑا سا ابھی وقت دے دیں، کیونکہ آج میرے خیال میں مناسب دن نہیں ہے. دیکھیں ہم جرنلسٹ ہیں، ہم کسی کے ساتھ نہیں. ناصر صاحب ہم بالکل، میں یہاں پہ دیکھیں ایک اور دیکھیں بات ان کی جب وہ پیک پہ تھے نا جسٹس قاضی فیصل کیس میں، جس وقت ساری چیزیں جو ہیں، اور جب لوگ پابند سلاسل تھے، اور ہائی کورٹ بھی کہتی تھی کہ ہم کیا کریں، سپریم کورٹ میں پابند ہیں، کھوسا صاحب نے ہمارے ہاتھ باندھ دی، ہم نے اس وقت بھی آواز اٹھائی. ٹھیک ہے، اب وہ چلے گئے ہیں، اور جس طریقے سے انہوں نے لیگیسی چھوڑی ہے، عام جو سمجھ بوجھ والا بند ہے اس کو سمجھ ہے. میرا خیال ہے کہ ہمیں کچھ زیادہ ان کے نہیں جانا چاہیے. اور جو اصل چیز ہے وہ سب سے جو خوشی ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے سپریم کورٹ کی طرف سے ایک سگنل یہ ہے کہ آئین کی پروٹیکشن کے لیے اور ٹو پریزرو اینڈ ٹو پروٹیکشن کے اس کے لیے ہم رات 12 بجے بھی بیٹھ سکتے ہیں. اور یہ بڑی مطلب ہے، یہ ایک رجیم کا ایشو نہیں ہے. دیکھیں اب جو ہے وہ اس سے لیسن لرنز کیا کیے ہم نے. پہلی بات یہ کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو بھی اپنے اندر دیکھنا ہوگا. اب وہ ڈیموکریسی کی بات کرتی ہیں، لیکن اپنے اندر ڈیموکریسی لانی ضروری ہوگی. اب میں یہ نہیں کہتا کہ چلیں ایک بیٹا جو ہے پنجاب، یہ بھی ایک غلط تاثر ہے. دیکھیں اس کے اوپر بھی دیکھنا چاہیے سیاسی جماعتوں کو. سب سے سیریس مسئلہ ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ کولیشن پارٹنرز اور ساری ہیوی ویٹس ہیں، یہ اگر پلیز اس کو نا ذرا طریقے سے حکومت چلائیں، کیونکہ اس میں فرکشن آنی ہے. اور دیکھیں ان کے آئیڈیالوجیکل وہ ڈفرینسز ہیں، لیکن اس کو بلائے طاق رکھ کے آپ نے یو ہیو ٹو سرو ویلفیئر آف دا پیپل، پیپل، لوگوں کو سرو کرنا ہے.
اور یہ آپ کا پرائم آبجیکٹ ہونا چاہیے. باقی قیوم صاحب، آپ پورا جو نیریٹو ہے نا ان کا کرپشن پہ، اور آپ ان دونوں باپ بیٹا کو کر رہے ہیں چیف منسٹر اور پرائم منسٹر، جن پہ بڑے چلیں وہ اور چارج allegedly فریم ہونا ہے ان کے اندر ہے، بالکل ٹھیک بات ہے، یہ دیکھنے والی خود چیز اپنے ہے. بندے کہتے ہیں کہ ان کے بارے میں کہ ان کے کیسز میں کافی سیریس چیزیں ہیں. یہ جو بھی دیکھیں، میرا خیال ہے کہ اس میں ان کو ایسے لوگ لانے چاہیے تھے جس پہ عمران خان یا کوئی آدمی سوال نہ اٹھا سکے. اگر یہ اس طرح کریں گے اور پھر ٹھیک ہے، عمران خان صاحب ٹرائل کورٹ میں بیٹھ جائیں گے اور وہ کہیں گے جی کنکلوڈ ہو، تو پھر پتہ نہیں ٹرائل کورٹ میں بیٹھیں گے یا ڈاکٹر اے کیو خان کی طرح کی ان کی کوئی شاید فیٹ ہو کہ بھئی وہ شاید پبلک اپیرنس ہی نہ ہو سکے ان کی. ابھی تو بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو ہونے والی ہیں، جو ابھی تو پتہ نہیں کس کے ساتھ کیا کیا بات کی ہوگی اور وہ کیا کیا چیزیں کر سکیں گے اور کیا کیا خوفناک جو ہے قومی راز ایسے ہوں کہ جو تھریٹ لیٹر کو کر کے نا خان صاحب نے اپنے پیر پہ کلاڑی مار دی ہے. یہ بہت خطرناک کام کیا ہے. اور یہ آپ کو پتہ نا خان صاحب نے تقریر میں امریکہ کا بھی نام لے دیا تھا. تو وہ لیٹر جو ہے وہ کسی بھی جگہ پہ یہ بول سکتے ہیں، اس لیے ذرا احتیاط کرنی پڑے گی. جو آپ نے اشارہ دیا ہے، اب انہیں لا ڈپارٹمنٹ کی طرف سے لا سیکٹری نے کہا تھا کہ اس کو ڈی سائفر نہ کریں، اگر کریں گے تو یو ول بی ٹینٹ اماؤنٹ آرٹیکل 62(1)(f) آپ پہ اپلائی ہوگا. انہوں نے کیا کیا، اب 4-5 کو بھیج دیا. اسپیکر میرا خیال ہے چیئرمین سینٹ کو اور چیف جسٹس صاحب کو بھی بھیجا ہے لیٹر، اطلاع دیے ہیں. اب چیف جسٹس صاحب میرا نہیں خیال کہ وہ پڑھیں گے، کیونکہ اس میں ڈپلومیٹک وہ جو ایک نامز ہے، ہاں وہ جو ایک سینڈر جو ہے وہ جب بھیج دے تو اس کے بعد وہ بھی نہیں دیکھ سکتا، اور ریسیور جو ہے وہ کسی کو دکھا نہیں سکتا. اور وہ جو چیز انہوں نے بھیجی ہے، یہ دیکھیں اپنی نیریٹو کے لیے آپ نیشنل انٹرسٹ کو داؤ پہ لگا رہے ہیں. اور مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس وجہ سے کہ جی اسٹیبلشمنٹ کو آپ ڈائریکٹلی نہیں تو انڈائریکٹلی تنگ کر رہے ہیں، آپ ملک کے لیے نقصان دے رہے ہیں. اور یہ لیکن میری جو اطلاع ہے کہ عمران خان صاحب کے جو قریبی لوگ ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ سیاست نہیں کرنی جس طرح نواز شریف صاحب نے کی ہے. ہم نے فوج کے خلاف بات نہیں کرنی. اگر ادارے اپنے آئینی دائرہ کار کے اندر رہیں گے تو میرا خیال ہے کہ کوئی بھی کسی کو بھی وہ نہیں ہے، ضرورت ہی نہیں ہے کسی کو کچھ کرنے کی. وہ فارمر فارن منسٹر تھا شاہ محمود قریشی، ان کا کیا فیٹ ہے؟ کیونکہ یہ شاہ محمود قریشی آن ریکارڈ ہیں کہ خان میں نے تمہیں بتا دیا کیا سازش ہو رہی ہے 27 مارچ کے جلسے کے اندر. عمران خان صاحب، ناصر صاحب، عمران خان صاحب ایک دن یہ شعر پڑھیں گے، دیکھا جو تیر کھا کے کمی گاہ کی طرف اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی. عمران خان صاحب کے پاس بڑے اچھے دماغ تھے. ہمارے اٹارنی جنرل صاحب بڑی خالد جاوید خان صاحب، انہوں نے بھی مشورہ ایسی، میرا نہیں خیال کہ انہوں نے مشورہ دیا ہو جس طرح شاہ محمود قریشی صاحب نے. عمران خان صاحب کو ایک نیریٹو چاہیے تھا کیونکہ گورننس بڑی پور تھی. آپ کو یاد ہے کہ جب یہ خبر چلی تھی ہم ان کے ساتھ بیٹھے تھے کہ چیف جسٹس کو ہم خط بھجوا رہے ہیں، تو انہوں نے فوراً ایکشن لیا تھا کہ مت کیجیے ایسا، یہ مت کریں. کیا لینا دینا ہے اس کا چیف جسٹس کے ساتھ؟ دیکھیں نا، وہی میں کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کو وہ اداروں کے ساتھ کندھے پہ استعمال کر کے سیاست کی. 2012 میں ووٹر لسٹیں بنوائیں افتخار چوہی صاحب سے. 2013 میں کہتے تھے ریگنگ ہوئی، یہاں کمیشن بنا کے 1 سال جو ہے حکومت نہیں چلنے دی. یہاں اب لوگ کہتے ہیں نا کہ جی عمران خان کہتے ہیں نیا الیکشن. کیا گارنٹی ہے کہ نیا الیکشن میں وہ ہار گئے تو وہ مان جائیں گے ہار؟ وہ تو پھر لیٹیں گے، شور مچائیں گے کہ جی نہیں. اب پھر جو کچھ انہوں نے اداروں کے ساتھ مل کے کیا ہے، میرا نہیں خیال کہ اب وہ اس طرح ان کے پاس وہ اسٹرینتھ رہے گی. آپ کو پتہ ہے انہوں نے جو اعلان کیا تھا، آج کون آیا ہے ان کو بچانے کے لیے؟ کوئی بھی نہیں آیا. پورا کانسٹیٹیوشن ایونیو خالی تھا، جرنلسٹ تھے. اور کل بھی دیکھ لیتے ہیں، آج رات کو بھی دیکھ لیتے ہیں ان کی کال کے اوپر کتنا کمل درآمد ہوتا ہے. قیوم صاحب، یہ جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ جی نیب ختم ہو جائے گا اور یہ اپوزیشن اگر یہ چیزوں پہ جائے گی، دیکھیں نیب ختم ہی نہیں کرنا چاہیے. اب تو عمران خان صاحب کا مطالبہ ہے. انتقامی نہیں، دیکھیں بات یہ نہیں ہے ناصر صاحب، بات یہ ہے کہ قومی دولت یہ پاکستان کے عوام کی ہے، ٹھیک ہے، اس بات پہ تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پہ رول آف لا بھی ہے. ناصر صاحب، ڈیو پروسیس جو ہے وہ سب کو ملنا چاہیے، اور اگر عمران خان صاحب کے اوپر بھی کوئی الزامات لگتے ہیں ان کو پورا ڈیو پروسیس ملنا چاہیے. نہیں، ان کا کیا ہوگا جاوید اقبال صاحب کا؟ وہ سنیں جون تک میرے خیال 3 مہینے ہیں ان کی ایکسٹینشن. کہتے ہیں کوئی آدمی کہہ رہا تھا کہ اگر نون لیگ کو استعمال نیب کرنا ہے جس طرح، تو پھر تو وہ جیل میں نیب یہی رہیں گے.
ہم تو یہ کہتے یہ ہیں جنید اقبال صاحب نہیں اچھا کرنا کام چاہیے کر لیں گے۔ اسناد صاحب دیکھیں، نہیں نیب کرنا کو آپ چاہیے، بات سنیں۔ بالکل نہیں کرنا دیکھیں قیوم صاحب- یہ ناصر صاحب قیوم یہ صاحب قومی بات ادارے سنیں۔ ہیں، ہاں، لیکن پرسنل اس میں- گریجز کے لیے استعمال نہیں ہونا لیکن پرسنل گریجز کے لیے، لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں تھا پچھلی حکومت کا کہ آپ نے ان پہ الزام لگایا اور ان کو اندر بند کر دیا۔ اب یہ بیچارے خوار ہو رہے ہیں 2 سال سے، اور ریفرنس میر شکیل الرحمان صاحب کے ساتھ لیکن کیا اس کیا میں جوڈیشری کا رول بھی ریفرنس تک فائل نہیں ہو رہا، اور ان کو آپ نے رگڑا لگا دیا۔ آپ یہ دیکھیں، طریقہ ابھی غلط بھی ہے۔ یہ- خورشید شاہ کا کیس 1.5 سال اندر رکھا، 2 دفعہ سپریم کورٹ سے معاملہ چلا، علی ظفر کو وکیل کیا عمران خان نے، کیوں کہ خورشید شاہ کو باہر نہیں نکلنے دینا۔ دیکھیں نا یہاں تک، اور ہماری جوڈیشری نے 2 راؤنڈ بھی کے کہ بعد شہباز شریف کو نہیں بننے دینا جسٹس میں نے۔ منصور علی شاہ اس کیس میں سماعت کی اور چیف جسٹس، اور انہوں نے وہ اس میں میرٹ پہ ان کو بیل دی۔ تو یہ ہماری جوڈیشری کو بھی یہ جورسپروڈنس کنسسٹنٹ رکھنی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ جب 2 سال بعد جب چہرہ چینج ہوتا ہے تو جورسپروڈنس بھی چینج ہوتا ہے۔ نیریٹو جو ڈیولپ ہوا تھا وہ اتنا خوفناک تھا کہ ہر بندہ ڈرتا تھا، لیکن اب اللہ کا، اب خدا کرے وہ نیریٹو اب جو ہے وہ ختم ہو۔ نہیں، کرپشن ہونی کو چیک ضرور ہونا چاہیے، لیکن آپ الزام نہیں لگاتے ہر ایک یہ چور ہے، یہ اس نے یہ کر دیا، وہ قاتل ہے، ایسا نہیں ہو سکتا اور یہ جو جب تک ایویڈنس نہ ہو۔ ناصر قیوم صاحب جو سب سے نیب کے لاء کے اندر اگر ترمیم کرنی ہے تو یہ ترمیم کی جائے کہ وداؤٹ کورٹ آرڈر آپ اریسٹ نہیں کر سکتے۔ دیکھیں یہ ہونا چاہیے، اس کو بہتر کرنا چاہیے، کانسٹیٹیوشن کے مطابق کرنا چاہیے، اور اس میں جو جسٹس مقبول باقر صاحب کی ججمنٹ ہے کہ نیب جو ہے اس کو ایک پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا جاتا رہا، وہ نہیں کرنا چاہیے۔ ماضی سے سبق سیکھ کے آگے بڑھنا چاہیے، 3 سال میں اور عمران خان صاحب کے خلاف بھی اگر جو کچھ ہوتا ہے ان کو پورا ڈیو پروسیس ملنا چاہیے۔ چلیں، بہت شکریہ۔ آخری جو قیوم صاحب وہ ہے وہ ہیٹ سپیچ جو پھیلی ہے پولرائزیشن سوسائٹی میں، پی ٹی آئی نے معذرت کے ساتھ جو اس طریقے سے اتنا وہ چور سوسائٹی کے ڈاکو، فیبرک کو، ہاں چور ڈاکو آپس میں، پھر ورکر بھی اسی طرح ایک زبان وہی استعمال کرتے رہے۔ میرا خیال ہے پی ٹی آئی کو بھی کوئی بیٹھ کے سوچنا چاہیے اور کوئی دیکھنا چاہیے اوپن مائنڈ عمران خان صاحب کو کون کون سی غلطیاں ہوئیں کہ جو، لیکن میرا خیال ہے کہ مجھے امید نہیں۔ پی ٹی آئی میں پروڈنٹ لوگ ہیں، لیکن مسئلہ ہے خان صاحب کسی کے چلنے نہیں دیتے تھے، لیکن اب شاید ان کو موقع ملے۔ دیکھتے ہیں جی، دیکھتے ہیں، بالکل سب کو جو ہے وہ دیکھنا ہوگا، میڈیا کو بھی اپنا انٹروسپیکشن جو ہے وہ کرنی ہوگی، اداروں کو اپنی اندر اپنے گریبان میں جھانکنا ہوگا، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ کہ اگر جو ڈیو پروسیس آف لا ہے اگر اس کی وائلیشن ہوگی تو ڈیو پروسیس آف لا کے لیے ہم سے جو ہو سکے گا ہم ضرور کریں گے، اور سب کو، سیاسی جماعتوں کو سوچ کے اب آگے بڑھنا ہوگا، ایک پاکستان بنانا ہوگا، ایک ایسا پاکستان جہاں ہمارے آپ کے سب کے بچوں کے لیے صحت، تعلیم اور دیگر سہولیات ہوں، ریاست کے وسائل عوام کی فلاح اور بہبود پر خرچ ہوں۔ اسی امید کے ساتھ شرائع دستور سے عبدالقیوم صدیقی کو اجازت دیجیے گا، لیکن تاریخ نے پھر ایک سبق دیا ہے، آئین سے پنگا نہیں چنگا۔ شرائع دستور سے عبدالقیوم صدیقی کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔